नौजवानों की जिंदगियों के अंदर झांक करके फरिश्तों जैसा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो माशाल्लाह आज हम लोग आए, आपको दिखा सकता हूँ गाइस, ये इज्तिमा का है। तो माशाल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का पुरखुलूस इज्तिमा है। मेरे सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। साल की ऊपर की उम्र रखते हैं, उन्होंने देखा है कि हमारे कायद, हमारे अमीर आप लोगों के दरमियान बाइक पर भी तशरीफ लाते रहे हैं और लोगों ने उनको बाइक पर यहाँ आते जाते भी देखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सुन्नी दावत इस्लामी में बहारें हैं, इसकी आज आबियारी करने का हम शरफ हासिल कर रहे हैं। आइए अब इस खूबसूरत से माहौल के अंदर अपने कायद को सुने, जो अपनी ज़ात पर सोचने की बजाय हमेशा अल्लाह के दीन के हवाले से सोचता है और कुर्ब जवार में बैठे हुए लोगों को वो वही फिक्र अता करता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गीबत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यकीन जाने अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मेरे मिजाज में यूं भी नहीं। ये मैंने अपने अमीर के साथ बैठकर कभी किसी की गीबत नहीं सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किबला कायदे मोहतरम का एक खिताब शुरू से आखिर तक सुना तो आपने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि आपका खिताब ऐसा है कि इसके एक जुमले पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। हमारी जमात के मुफक्किर ने इतने बड़ी बातें, वो मुफक्किर जिसे हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी दो बार खड़ा करते थे तकरीर के लिए, ऐसे खतीब ने अल्लाह अकबर ये जुमला इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे कायद को उमर नू अता फरमाए और जो बासना से मुस्तफीज फरमाए, मुस्तनीर फरमाए और मुमरा वालों और गिर्द नवाज से आने वालों। एक बात और भी अर्ज कर दूं क्योंकि फिर हो सकता है शायद आगे वक्त न हो। मुअत्ता इमाम मालिक के मुकदमे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मोमिन को अच्छा मशवरा देना 40 उम्रा के सवाब के बराबर है। अच्छा मशवरा देना, मैं आपको एक अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ मशवरे के तौर पे। मशवरा कबूल भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। देखिए, इंसान किसी सिलसिले में मुरीद हो, पीर का रिश्ता दिल का जितना बड़े मुर्शिदों से मजबूत होगा उतनी बरकतें नसीब होगी। सब सिलसिले हमारे, सारे मशाइख हमारे, लेकिन आज चूंकि हजरत आपके दरमियान मौजूद है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आप किसी पीर के जरिए से मुरीद नहीं हुए हैं तो आप हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए से सिलसिले कादरिया बरकातिया में मुरीद हो जाएं। इसलिए कि वजह इसकी ये है कि हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर होता है। और मुरीद होने की बड़ी बरकतें और गौसे पाक के सिलसिले में मुरीद होने की तो बेपनाह बरकतें हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। जमीन के ऊपर भी है, जमीन के अंदर भी है। हमारे हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं दिल की अता गहराइयों से हुजूर मोइनुल मशाइख और साथ ही साथ उलमाए मुमरा व कुर्ब जवार और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी को हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि पहली मर्तबा वादी चिश्त मित्तल ग्राउंड में मुमरा की सरजमीन पर
سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع منعقد کرنے میں انہوں نے کلیدی رول ادا فرمایا، اور ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہزاروں کی تعداد میں یہ موجود جمع غفیر گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضور معین المشائخ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو دین مدین سے وابستگی کے ساتھ دین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یقیناً آپ صبح 11 بجے سے بہت ساری مفید باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا انوار بغدادی صاحب کا پرمغز خطاب، حضور محقق کے مسائل جدیدہ کا علمی فیضان اور فقہی فیضان، حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب ان کا خطاب، مبلغین کا خطاب، اور پھر مغرب کے بعد علمی مذاکرہ جو علماء نجمی جین نے پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پہلے جن کا خطاب آپ سن رہے تھے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، یہ ساری چیزیں آپ نے ان حضرات کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی سمجھی، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج میری گفتگو ایک ایسے ہنر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے سے متعلق ہے کہ اگر یہ ہنر مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمان زوال سے نکل کر عروج کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ یقیناً قوموں کی تباہی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو علمی پسماندگی کے حوالے سے، اخلاقی پسماندگی کے حوالے سے، سیاسی پسماندگی کے حوالے سے، معاشی پسماندگی کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اس لیے زوال پذیر ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور، معاشی اعتبار سے بھی کمزور، اور فکری اعتبار سے بھی کمزور ہے، جس کی بنیاد پر یہ قوم زوال پذیر ہے۔ لیکن آج ایک نئے باب کا اضافہ میں کر دوں کہ ہماری قوم کی تباہی کا سبب یا تباہی کے اسباب صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری قوم کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسراف کے شکار ہو گئے اور ہم نے میانہ روی کو چھوڑ دیا۔ میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں کچھ معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے، اور اس بہترین اور افضل و اعلیٰ امت کے ہونے کی خبر خود پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں، شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور پھر جوانی کو دیکھیں تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے، یہ جوانی درمیان میں آتی ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی، کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے، تعمیری کام میں گزارنا چاہیے، فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے۔ آئیے جوانوں، میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا، جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے، جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی، تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے، اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے، ان کی نسل آوارہ گردی کی شکار ہو جائے، بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے، باپ بھی محنت کرتا ہے، کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں، کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں، کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا۔ اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ درمیانی عمر ہے جوانی، یہ بہت اہم عمر ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی۔ نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی، کپڑوں سے لے کر، پرفیوم سے لے کر اور کاسمیٹک سے لے کر ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے بعد
وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے, اور وہ بچہ SSC تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑھتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے, اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد, آوارگی کا شکار ہونے کے بعد, ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوان بہت اہم سرمایہ ہے. جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے. جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو فرشتوں جیسا ہے, لیکن تھوڑا سا سوچو, یہ بد کرداری کی اگر شکار ہو گئے, نفسانی خواہشات کے شکار آتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے. آج ذرا نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, ماشاءاللہ گائز دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. گائز آپ کو ویڈیو کیسا لگا, ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کرنا. چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ. تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دعوت اسلامی کی طرف سے پانی تقسیم کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پرخلوص یہاں ممرہ کا جو اجتماع ہے گائز, بہت ہی ماشاءاللہ. اور یہاں پہ گائز دیکھ سکتے ہو میڈیکل فیسلٹی بھی اویلیبل ہے, یہاں ایمبولینس بھی اویلیبل ہے.